अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। अदारों में बालादस्ती की जंग जो है वो जारी है, लेकिन देखने की बात यह है कि एक तो अदारों के दरमियान है और एक इदारों के अंदर भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर है। और उसका नतीजा ये निकला है कि एक ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है कि जिसके अंदर सारे मामलात जो हैं वो एक गंभीर सूरत हाल की जो है वो निशानदेही कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में थे और वहाँ पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आइनी अदालत जो है वो मजबूरी है, आइनी अदालत ज़रूरी है और आइनी अदालत जो है वो बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी तो कोशिश है कि पहले मरहले में वफाक की सतह पर आइनी अदालत बने और फिर उसके बाद सूबों में भी ये आइनी अदालतें जो हैं वो होनी चाहिए। वो अपने इस मुकदमे को लेकर अब बड़े दो टोक अंदाज में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आइनी अदालत ही जो है वो आगे का रास्ता है। वो आइनी इस्लाहात की भी बात कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो जजों की तैनाती है उसके लिए एक निज़ाम जो है वो वज़ा करना पड़ेगा, तब जाके हम एक ऐसी अदलिया की तश्कील कर पाएंगे कि जिसे हम बुनियादी तौर पर एक आज़ाद अदलिया जो है वो कह सकेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो ये कह रहे हैं कि अदालती फ़ैसले ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया है। अब वो किस कानून के तहत जो है वो काम करे, ज़ाहिर है तफसीली फ़ैसला आ गया है और उससे पहले हुकूमत जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI को देने का हुक्म दिया है। लेकिन अब ये जो मामला है कि अदालत ने इलेक्शन रूल 94 जो है उसको खिलाफ आइन और गैर मौसर करार दिया है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। अब हमें ये नहीं समझ आ रही हम क्या करें। पिछले 4 दिन से जो है उनका मुशावरती इजलास जो है वो जारी है, वो कल भी जारी रहेगा और वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो जजेस कमेटी में ज़ाहिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक तब्दीली की, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अब उस कमेटी में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने ख़त लिखा है और सवालात किए हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 8 रुकनी बेंच का इलेक्शन कमीशन के ख़त के जवाब में जो वजाहती बयान आया था उस पर 9 सवाल किए हुए हैं कि ये जो आपने जो है ये किस तरीके से जारी किया। अब ये सूरत हाल जो है अगर इदारों के अंदर इस तरीके से होनी है तो फिर उस अदारे की सूरत हाल जो है वो क्या रह जाती है, उसकी ताकत और क़ुव्वत जो है वो क्या रह जाती है। और दिखाई ऐसे दे रहा है कि जैसे निज़ाम जो है वो इससे मुतासर हो रहा है। अब ये अदारा जाती लड़ाई या बालादस्ती की जो जंग है जिसमें पार्लियामेंट ये कह रही है कि हम कानून साजी करते हैं, कानून हम बनाते हैं और जब आइन भी हमने बनाया है और उसके मुनाफी आप फ़ैसले देंगे तो फिर हम भी कहाँ खड़े हैं। अब ये सूरत हाल जो है ये आने वाले दिनों में ज़ाहिर है मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी और इसका अंजाम क्या होगा, ये किस करवट बैठेगी। बुनियादी तौर पे ये वो सवाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब, साबिक वज़ीर कानून रहे। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे। खालिद रांझा साहब ये फरमाइएगा कि पहले तो मैं ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त मंजरनामा है जहाँ पर जज एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है और अगर जजेस कमेटी का फ़ैसला हुआ है तो एक सीनियर जज जो हैं वो उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई 8 रुकनी बेंच अपनी वजाहत देता है तो उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सवालात उठा देते हैं। जब इस हवाले से फ़ैसला आता है तो चीफ़ जस्टिस अपना फ़ैसला सुना रहे हैं। 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह सुना रहे हैं, बाकी नोट जो हैं जो इख्तिलाफ़ी हैं वो दूसरे जज पढ़ रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या प्रेजेंट कर रही है अपने हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि
کسی بھی حکومت کو کامیاب کہنے سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہیے کیا اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا وہ دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے. یہ جو دھڑوں میں تقسیم ہو نا یہی بات آپ کر رہے ہیں. اس کو جو سٹیج ہے وہ جج صاحبان کو ہم مختلف نام دے رہے ہیں. کبھی تھا دور تھا جی یہ جج جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے یہاں میرا کیس نہ لگے, یہ جج جو ہے یہ مسلم لیگ کا ہے یہاں میرا کیس لگے. اٹ واز اے رین آف جج شاپنگ. اور پھر تھوڑی دیر خیال آیا اور لوگ جج صاحبان نے یہ بات چھوڑ دی. اب میں سمجھوں اگین ہم جج جا رہے ہیں جج شاپنگ کی طرف. وہ سب سے برا ماحول ہے اور سب سے ہم عدلیہ کو بالکل کنویں پھینک دیتے ہیں ایسی بات کرتے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو ماحول ہے یہ نہ کریٹ کیا سیاستدان نے, نہ کریٹ کیا ہے کسی ایم پی یا ایم ایل اے. یہ ماحول ہے یہ کریٹ کیے ججوں نے از خود. یو کانٹ بلیم اینی باڈی ایلس. ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ ہم جو تعظیم کرتے ہیں وہ عدلیہ کی ہے. اور اگر یہ ماحول ہو تو پھر وہ احترام کی بات چھوٹی ہو جائے گی اور پھر ہم کنٹیمپٹ کی گفتگو کریں گے. پھر ہم کریں گے ہاں یہ کیا کنٹیمپٹ کورٹ ہے یا یہ کنٹیمپٹ جو ہے یہ از قسم کوئی بھی آپ دے رہی یہ سامنے شہادتیں دینی شروع کر دیں گے. تو میرا تو اپنے سوچ یہ ہے کہ چیف جسٹس آپ کو یاد ہوگا کہ چیف ایسے کوئی 15-20 سال پہلے جو سپریم کورٹ جج ریٹائر ہوتا تھا وہ 10-15 دن ریٹائرمنٹ پہلے لے لیتا تھا تاکہ جو دوست پیچھے آ رہے ہیں اس کو چند دن زیادہ مل جائیں اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اگر یہ ماحول ہو جو اب ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ہم نہیں کریں گے اور ایک بلڈ اپ ہوئی سی اچھی سوچ وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, اس میں ایک سوال اور پھر میں یاسین آزاد صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ججوں کے درمیان اس وقت ماحول ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عدم تحفظ کا احساس ہے, اور یہ جو تقسیم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طریقے کی ایک تھرڈ پارٹی کے آنے سے اب ایک نیا سیاسی گروپ بھی آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ میں سمجھوں جہاں تک باہر سے تو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ان کو. یہ جیسے کی اپنا ذاتی ظرف ہے یا ذاتی سوچ ہے یا آپس میں ججوں کے 3 جج بیٹھتے ہیں تو 3 جج خاموش کے بیٹھے بیٹھے فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ ہے جج صاحب کے درمیان ایک انسپوکن لینگویج اسپیک. تو تھوڑی سی کسی پتہ چلتا کہ جی جج صاحب کیا چاہتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپس میں دے آر ان یونیسن. ٹھیک ہے. اب یاسین آزاد صاحب آپ نے خالد رانجھا صاحب کی گفتگو سنی ہے, آپ اس سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ خالد رانجھا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سے سپریم کورٹ کی عزت بھی مجروح ہو رہی ہے اور جو تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ بھی باعث افسوس ہی ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ کتنی نقصان دہ ثابت ہوگی ادارے کے لیے؟ میں خالد رانجھا صاحب کی بات سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں اور بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ عرصہ دراز سے آنریبل سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان جو گروپنگ تھی وہ آج بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہے. اور وقتاً فوقتاً جب بھی یہ معاملات آئے ہم سپریم کورٹ میں گئے, سابقہ چیف جسٹس سے بھی ہم نے درخواست کی, سابقہ صدور نے, کہ سپریم کورٹ کی ساکھ کو بچانے کے لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو گروپنگ ہے آپ کسی طرح اس کو ختم کریں, حساس قسم کے معاملات کو فل کورٹ میں لے کے جائیں
تاکہ جو ڈے بائی ڈے ہماری جوڈیشری کی ڈگنیٹی بری طرح سے مجروح ہو رہی ہے یہ نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ تمام کوششوں کے باوجود آنریبل سپریم کورٹ میں جو گروپنگ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میں 3 دن تک مسلسل جب ریزرو سیٹوں کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، مسلسل 3 دن میں سپریم کورٹ میں موجود رہا۔ مجھے افسوس یہ تھا کہ اگر آنریبل بینچ کا کوئی رکن وکیل سے سوال کرتا تھا تو وکیل کے جواب دینے سے پہلے ہی بینچ کے اندر سے جواب آتا تھا، جج کی طرف سے جواب آ جاتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور واضح تقسیم نظر آئے تو پھر عام آدمی کیا امپریشن لے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں اپیئر ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو اپنے درمیان جو تقسیم ہے جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے سسٹم چلے گا نہیں۔ اس سے پہلے آئین کے آرٹیکل 184 میں 73 کا آئین بننے کے بعد آج دن تک جتنی بھی پاورز تھی وہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھی، اور جو بھی چیف جسٹس آیا 184 کا مس یوز ہوا اور انہوں نے اپنے تمام اختیارات استعمال کیے۔ بعد میں ہماری پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، قانون سازی کے تحت ایک قانون آیا، لیکن قانون بننے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا، اور بعد میں آنریبل چیف جسٹس جیسے فیض عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی اور سٹے کو ختم کیا گیا، اور وہ جو قانون بنا تھا اس کو اپروو کر دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سنی اطاعت کا جب کیس شروع ہوا تو وہ تقریباً چھٹیوں کے اندر ہوا، اور چھٹیوں کے اندر آپ نے اس کیس کو کمپلیٹ کیا۔ جب ججمنٹ آ گیا تو ججمنٹ آنے کے بعد حکومت بھی ریویو میں چلی گئی، پیپل پارٹی بھی ریویو میں چلی گئی، جمعیت علماء اسلام پاکستان والے وہ بھی ریویو میں چلے گئے۔ تو اس وقت چونکہ کمیٹی بن چکی تھی، قانون چینج ہو چکا تھا، چیف جسٹس کے اختیارات 3 آدمیوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر جج۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت آنریبل چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ چونکہ ہم نے چھٹیوں کے اندر پٹیشن کو سنا، داستان سب کے علم میں ہے یاسین آزاد صاحب، وہ تو جو ہوا وہ ہوا، یہ چیزیں تو ہیں۔ اصل چیز سوال کا جواب تو آ گیا، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں واپس۔ ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے یاسین آزاد صاحب نے بھی وہ کیس کی جو ساری صورتحال ہے اس کو بیان کیا ہے، جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اب جس طریقے سے پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ جو 8 ججوں کا گروپ ہے جس کے اندر مستقبل کے چیف جسٹسز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو جج صاحبان کا عدم تحفظ میں مبتلا ہو رہا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات چل رہی ہے۔ یہ عدلیہ سارے ملک کو طاقت دیتی ہے، سارے ملک کو رائے دیتی ہے، سارے ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کرتی ہے۔ ان کا کسی خوف میں مبتلا ہونا میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک نہیں۔ پھر ہمارے چناؤ میں فرق ہے کہ ہم وہ جج چنتے ہیں جن کے متعلق ہم کہتے ہیں جی یہ ڈر گیا ہے یا فلاں کے ساتھ ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ عدلیہ شوڈ پلے اٹس رول، اور جتنی عدلیہ اسٹرانگ ہو اتنا ملک معتبر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، آپ کو جتنے بڑے پیمانے پر یہ تقسیم دکھائی دے رہی ہے، آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ یہ جو وجہ اس لیے ابھرتی ہے کہ جب ہم ادارے کے تقدس کے سامنے مفاد کو آگے لے آتے ہیں تو یہ ایسی کانٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، اب یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک صورتحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اب یہ جو پارلیمنٹ والا معاملہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک قانون سازی
کی ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ بالاتر ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم کیا کریں, تو یہ جو خڑماس مچا ہوا ہے اس کا کیا اب بنے گا؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جو 1973 کا آئین ہے اس میں تمام اداروں کی جو پاورز ہیں ان کا تعین کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے علاوہ کسی اور ادارے کو نہیں دیا جا سکتا, اور ہماری عدلیہ جو ہے یہ قانون سازی نہیں کر سکتی. قانون سازی تو عدلیہ ہی نہیں کرنی ہے, لیکن اگر کسی چیز کی تشریح کرنی ہے تو اس کا اختیار عدلیہ کے پاس ہے, پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ میرے نزدیک انتہائی تکلیف دہ ہے کہ ایک طرف تو آنریبل سپریم کورٹ یہ کہ 8 جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آرڈر کیا آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. دوسری طرف اسپیکر پارلیمنٹ کا آپ کو یہ لکھتا ہے کہ نہیں جناب, پارٹی پی ٹی آئی تو اب جماعت نہیں رہی, اور یہ سیٹیں جو ہے نا سنی اطاعت کی ہیں 80, اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ یہ 80 آدمی جو ہیں یہ سنی اطاعت کے بندے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. ان دو آئینی اداروں کے درمیان, ایک پارلیمنٹ کے اور ایک عدلیہ کے درمیان, جو آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, آپ یہ بتائیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے نمبر 1. اور پھر آپ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہہ دیا کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فیئر الیکشن کرانے میں ناکامیاب ثابت ہوا. تو اب آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے جب ڈیٹیل آرڈر میں اس ٹائپ کے ریمارکس دیں گے تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا الیکشن ہی نہیں تھا, اور اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو آپ نے کوئی آرڈر کیا کہ آپ فریش الیکشن کرا دیں, تو یہ پوائنٹ تو آپ کے سامنے تھا ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈیٹیل آرڈر بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. لیکن میرے خالد رانجھا صاحب اس بات سے ایگری کریں گے کہ جب سپریم کورٹ میں کوئی سی ایم اے داخل ہوتی ہے کسی ڈسپوز آف کیس میں بھی, یا کوئی اپلیکیشن جاتی ہے, تو وہ ڈسپوز آف کیسز میں پہلے اس کا نمبر پڑتا ہے, نمبر پڑھنے کے بعد چیف جسٹس کے نالج میں اور کمیٹی میں لایا جاتا ہے, اس کو لسٹ کے اندر فکس کیا جاتا ہے, فکس کر کے اس کو کورٹ میں فکس کیا جاتا ہے. وہ 8 ججوں کے سامنے فکس نہیں ہونا تھا, اس کو 13 ججز کے اندر فکس ہونا چاہیے تھا. میں آتا ہوں یاسین اعزاز صاحب. اب خالد رانجھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن اب یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کس قانون کے تابع کام کریں. پارلیمنٹ کا ایک حکم ہے, سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے, بیچ میں ہم آئینی ادارہ ہیں, وہ پچھلے 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جو آدمی جس منصب پہ بیٹھا ہو اور نہ سمجھ پائے کہ اسے کام کیا کرنا ہے, تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے. یہ کوئی اسکول تھوڑی ہے کہ آپ پڑھائیں گے ان کو یا پہاڑے یاد کرائیں گے. یہ لوگ آئین کی پیداوار ہے, آئینی طاقتیں ہیں, آئینی لوگ ہیں. زیادہ مانوس جو بھی فیصلہ کرے غلط یا درست انہیں کرنا چاہیے, اور جو آدمی اس کو اس مطمئن نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. لیکن اس میں خالد رانجھا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑا واضح ہے کہ آپ یہ اقلیتی اور جو خواتین کی نشستیں ہیں یہ آپ پی ٹی آئی کو دے دیں. پارلیمنٹ یہ کہتی ہے, جو قانون پاس کیا ہے, کہ جس نے ایک دفعہ پارٹی چینج کر لی وہ دوبارہ نئے سرے سے پارٹی چینج نہیں کر سکتا. اب یہ جو الیکشن کمیشن کو 4 دن لگ رہے ہیں, آپ کے خیال میں ان کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہم گفتگو تو کر رہے ہیں آئین میں اور اداروں کے متعلق اور ڈیموکریسی کے متعلق, وہ ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گویا جیسے دھڑے نہیں کرتے. آپ ایک گاؤں میں 4 دھڑے ہیں تو ہم دھڑے بن کے ہم بیٹھتے ہیں کہ پارلیمنٹ, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور جو سلیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو ڈیموکریٹک مینر میں وہاں کرنا چاہیے, اور ملک کی بہتری کے لیے جو قانون بناتے ہیں وہ اس کے بنائیں گے, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں بنا سکتے.
لہذا میں سمجھ رہا ہوں ہم سب کو ہوش کے داخل لینے چاہیے. We start acting in a democratic manner for the betterment of the country. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. یاسین آزاد صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب آج آپ کے ادھر گئے ہوئے تھے ہائی کورٹ بار میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت مجبوری ہے، ضروری ہے، بنا کے رہیں گے، آئینی اصلاحات لائیں گے، ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے اس کو وضع کریں گے. کیا کہیں گے آپ کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے؟ آئینی عدالت کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ جب بھی پولیٹیکل معاملات آتے ہیں وہ ہمارے سارے کے سارے سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ تمام پولیٹیکل کیسز میں اتنی زیادہ انوالو ہو جاتی ہے کہ عام پبلک کے کیسز کو آپ ڈیسائیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس وقت 55,000 سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس سے پہلے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں آئینی کورٹ کا تعین کیا گیا تھا کہ آئینی کورٹ بنے گا، لیکن یہ نہیں ہوا. لیکن یہ خالد رانجھا صاحب پاکستان بار کونسل میں خود بھی رہے ہیں، پاکستان بار کونسل کا بھی یہ میرے خیال میں 2006 سے لے کے آن ورڈس ہمارا یہ ڈیمانڈ رہا کہ یہ آئینی کورٹ بننا چاہیے. اب آئینی کورٹ کیا جب قانون سازی ہوگی تو وہ پارلیمنٹ یہ طے کرے گی کہ سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، اور جو آئینی کورٹ بنے گا اس کی قانونی کی حیثیت کیا ہوگی، سپریم کورٹ کے پاس کون سے کیسز جائیں گے اور آئینی کورٹ کے پاس کون سے جائیں گے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ مسودہ مارکیٹ میں آیا نہیں، پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا نہیں. تو میں یہاں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ قانون سازی کرنے کا اختیار تو پارلیمنٹ کا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جو لوگ اپوزیشن کے ہیں ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو مسودہ وہ لے کے آ رہے ہیں آپ اپنے لیگل ایکسپرٹ کو بٹھائیں اور نشاندہی کریں کہ یہ جو مسودہ آپ لے کے آئیں اور آئین کے اندر امینڈمنٹ لانے چاہتے ہیں، آپ یہ یوں نہیں یوں آنا چاہیے، تجاویز تو دیں. آپ تجاویز تو دینے کے لیے تیار نہیں. یاسین آزاد صاحب، میرے پاس چونکہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، خالد رانجھا صاحب جو سیکنڈ پارٹ ہے اس سوال کا کہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے اصلاحات جو ہیں وہ کی جائیں، اور وہ جو کہا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو مدغم کر دیا جائے جوڈیشل کمیشن میں، اب پتہ نہیں وہ آگے ریفائن ہو کے کیا صورتحال بنتی ہے، ابھی تو بن رہا ہے. لیکن یہ جو تاثر تھا کہ کوئی سیاسی جماعتوں کا پروردہ آ جاتا ہے، پھر چیمبرز کے بہت لوگ آ جاتے ہیں، پھر رشتہ داریاں آپس میں اس طریقے سے ہیں کہ وہ سفارشیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی طریقہ کار جو ہے ججوں کا واقعی اس کے اوپر ایک وضع ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک بڑا آرگنائز سٹرکچر ہونا چاہیے؟ یہ جو ہم نے طریقہ وضع کیا ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بالکل ہی ہے. یہ ہم نے جو ایکٹ آف 75 ہے، ایکٹ آف 2005 ہے برطانیہ کا، اس کو ہم نے اب آئین میں ڈال کے کہا ہے کہ یہ ہم نے ڈیٹ بنائی ہے. ان کے حالات اور ہیں، ان کی میکنزم اور ہے، ان کے ایجوکیشن اور ہے، تو بلا وجہ اس کو وربیٹم ہم نے کاپی کر لیا اپنے آئین میں. میں آپ کی ساتھ چاہوں گا کہ اسپیکر آف دا ہاؤس اور سیریسلی یہ دفعہ 2005 کا لا برطانیہ میں بنا ہے فار اپوائنٹڈ ججز، ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا، اور بغیر سوچے سمجھے ہم نے آنکھیں بند کر کے اس لا کو فالو کر لی. ان کے طریقہ کار اور ہے، ان کی ایجوکیشن اور ہے، ان کی جماعتیں اور قسم کی ہیں. دس میٹر شوڈ بی ایگزامنڈ تھریڈ بیئر ورڈ فار ورڈ، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کون سا قانون بنا ہے ججز کے چننے میں. لیکن موجودہ نظام بھی تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا نا، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری پھر سیاسی گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں. جب یہ لا نہیں تھا تو تب بھی آپ چوز کرتے تھے اور آپ کا چوائس کبھی غلط نہیں ہوا تھا، ہم ہمیشہ تعریف کرتے تھے. لیکن اب جو ہم نے ایک اس لا کو برطانیہ کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے
ہم نے یہ اس کو ایگزامن نہیں کیا کیا یہ لا جو ہے یہ وائبل ہے کہ نہیں ہمارے ہاں. یہ اور میں آپ مسالے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اگر انہیں کو فالو کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو عدالتی چیف ہوتا ہے, چیف جسٹس ہوتا ہے, وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھ رہا جس نے جج چوز کرتے ہیں. کیا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.